मैं डरते डरते घर की तरफ जा रहा था। दिल में पिटाई के खौफ से मैं बहुत सहमा हुआ था। आज पहली बार मैं स्कूल से गैर हाजिर था। मुझे बचपन से ही पढ़ाई का शौक नहीं था। अब्बा की पिटाई के डर से स्कूल जाता था। मैं जिस दिन भी पढ़ने नहीं जाता था, शाम गए अब्बा जब घर आते तो इन्हें किसी न किसी तरह से खबर हो जाती थी कि मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली है। फिर मेरी खैर नहीं होती थी। वो जूतों और चप्पलों से मेरी खूब खातिर मदारत करते। इस पिटाई का ये असर होता कि मैं दूसरे दिन खामोशी से सुबह सवेरे तैयार होकर स्कूल चला जाता था। मेरे अब्बा नसीरुद्दीन सख्त दिल नहीं थे। अंदर से वो नरम दिल रखने वाले इंसान थे। वो मुझ पर सख्ती इसलिए करते थे कि वो खुद गुर्बत के सबब तालीम हासिल नहीं कर सके थे। वो अभी 10 साल के ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया और घर में बड़े होने के सबब घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ इनके सर पर आ गया था। इसलिए अब्बा ने तालीम को खैर बात कहकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते हुए इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो कोई छोटा मोटा कारोबार कर सके। अपने एक दोस्त जहीर के कहने पर अब्बा ने एक दुकान किराए पर हासिल की और इसमें सब्जी का कारोबार शुरू कर दिया। सब्जी का काम अब्बा को खूब रास आया। चंद सालों में ही उन्होंने जाती दुकान खरीद ली। अब्बा का इखलाक अच्छा होने के सबब इनकी दुकान खूब चलती थी। मैं तालीमी मदारिज तय करता हुआ 8वीं जमात में पहुंच चुका था। मैंने अपना कद कार्ड भी खूब निकाल लिया था। गांव में मेरी जमात में कई लड़के ऐसे थे जो सुबह के वक्त तैयार होकर स्कूल के लिए जरूर निकलते थे, लेकिन स्कूल जाने के बजाय इधर उधर वक्त गुजार कर छुट्टी के वक्त घर पहुंच जाते थे। इनकी देखा देखी मैंने भी स्कूल से छुट्टी कर ली थी। मैं मुख्तलिफ खेतों की सैर को निकल गया था। सुबह के वक्त हरे भरे खेत बड़े अच्छे लग रहे थे। दिल चाह रहा था कि शाम तक यूं ही खेतों में घूमता रहूं, लेकिन इस तरह मेरे घर वक्त पर ना पहुंचने से मेरी चोरी पकड़ी जाती। इसी बिना पर मैं छुट्टी के वक्त होने पर घर की जानिब चला जा रहा था, ताकि घर वालों को किसी किस्म का शक न होने पाए। घर पहुंचकर मैंने बस्ता अपनी कमर से उतारा कि जैसे मैं बहुत थक गया हूँ। लगता है कि मेरे बेटे ने आज बहुत पढ़ाई की है, जभी बहुत थक गया है। अम्मी जान ने मेरी बुलाएं ली। जी अम्मी, मास्टर साहब बहुत काम कराते हैं, उंगलियां थक जाती हैं। कॉपी में लिखते हुए मैंने अपनी उंगलियों को दबाते हुए ऐसे अदाकारी की जैसे वाकई आज मैंने स्कूल में बहुत लिखा है। अम्मी जान ने मेरी उंगलियों को बड़े प्यार से अपने हाथ में लेकर प्यार किया। एक शाम अब्बा घर जल्दी आ गए और आते ही मेरा पूछा। मैं इस वक्त कमरे में था। नियाज कमरे में है, अम्मी जान ने बताया। नियाज, जरा इधर आना, अब्बा ने मुझे आवाज दी। जी अब्बा जी। मैं अब्बा की कड़कदार आवाज से सहम गया था। मुझे देखते ही अब्बा ने अपना जूता निकाला और मेरी पिटाई शुरू कर दी। मैं अचानक इस पिटाई से बौखला गया और मेरे मुंह से सिवाय उई आके कुछ ना निकल रहा था। कुछ पता भी तो चले, इसने क्या कर दिया है जो आप इसे इतना पीट रहे हो। आवारा हो गया है तुम्हारा लाडला। स्कूल जाने के बजाय इधर उधर आवारागर्दी करके चला आता है। अब्बू बोले। ये आपसे किसने कह दिया? ये तो रोजाना घर से तैयार होकर स्कूल जाता है। ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए स्कूल जाने को तैयार होकर घर से निकलता है, फिर स्कूल जाने के बजाय दूसरे आवारा लड़कों के पास चला जाता है जो इसे कहीं और ले जाते हैं। अब्बा मेरी पिटाई करते करते बुरी तरह हाँफने लगे थे। बच्चे को मारने से पहले पूछ भी लेते कि ये बात सच भी है या नहीं। अम्मी खफा होते हुए बोली। पहले मुझे मस्जिद के पेश इमाम साहब ने बताया, फिर मैंने मास्टर नजीर अहमद साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका लाडला 15 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा है। अब्बा गुस्से से फुंकारते हुए बोले। क्यों बेटा, ये अब्बू क्या कह रहे हैं? अम्मी ने मेरा कंधा पकड़ते हुए पूछा। मैं क्या कहता, मैं मुजरिम था। पेश इमाम साहब ने कई बार मुझे आवारागर्दी करते हुए देखा था, इसलिए मेरी शिकायत लगाई थी। न्याज बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अब्बू के चले जाने पर अम्मी मुझसे मुखातिब हुई। माँ, ये सब पेश इमाम साहब की वजह से हुआ है। वो ना मेरी शिकायत करते और ना अब्बू को ये बात पता चलती। मैंने कहा, इसमें पेश इमाम साहब का क्या कसूर है? उन्होंने तुम्हारे भले के लिए ही शिकायत की है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या ये अच्छी बात है
اسکول سے وہ بھاگتے ہیں جو پڑھائی کے چور اور آوارہ ہوتے ہیں۔ امی امی کی ہمدردیاں پا کر میں بلک پڑا اور آنسوؤں کا سمندر آنکھوں سے بہہ نکلا۔ نہ رو، بس اب چپ کر جاؤ، امی نے مجھے سینے سے لگایا۔ ابو نے بہت زور سے پیٹا ہے، میں نے کہا۔ تمہارے بھلے کے لیے ہی مارا ہے، وہ تمہارے دشمن تھوڑی ہیں۔ میں مزید کچھ بولنے کے بجائے سسک کر رہ گیا۔ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد میں اپنی گلی سے باہر سڑک پر نکل رہا تھا کہ سامنے سے پیش امام صاحب آ گئے۔ ہم دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملی اور پھر میں نے نظریں نیچی کر لی تھی۔ میں ان سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی شکایت لگائے جانے کا شدید دکھ تھا کہ ان کی شکایت پر میرے پٹائی ہوئی ہے، مگر وہ ابو سے میری شکایت نہ کرتے تو وہ کبھی بھی ماسٹر صاحب سے نہ پوچھنے جاتے۔ میں جیسے ہی نظریں بچاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرنے لگا، وہ میرے سامنے آ گئے۔ نیاز بیٹے، ناراض ہو؟ پیش امام صاحب نے پوچھا۔ جی، میں ایک لمحے کو چونکا۔ تم میری شکایت کرنے پر ناراض ہو؟ دیکھو بھائی، میں نے تمہارے بھلے کو شکایت کی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ اسکول سے بھاگنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو بچے اسکول سے بھاگتے ہیں وہ کبھی بھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ تمہارے ابو کی بڑی خواہش ہے کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو۔ ایسا جبھی ہو سکتا ہے جب تم دل لگا کر خوب تعلیم حاصل کرو گے۔ ہاں، میں کوشش کروں گا، بشرطے کہ میرا دل پڑھائی میں لگ جائے، میں نے کہا۔ پڑھائی میں دل نہ لگے تب بھی زبردستی اسے لگاؤ۔ یہ وقت گزر جانے پر پھر لوٹ کر نہیں آئے گا اور تمہارے پاس سوائے افسوس اور ہاتھ ملنے کو کچھ باقی نہ رہے گا، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولے۔ میں 10-15 دن اسکول باقاعدگی سے جاتا رہا، لیکن پھر آوارہ گردی شروع کر دیتا۔ جب بھی ابو کو میری آوارہ گردی کی خبر ملتی وہ میری پٹائی لگا دیتے۔ اس پٹائی کا یہ اثر ہوتا کہ میں پھر سے اسکول جانے لگتا۔ جب دیکھتا کہ ابو مطمئن ہو گئے ہیں پھر چھٹیاں کرنے لگتا تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک پاس کر ہی لیا تھا۔ گاؤں میں اس وقت انٹر میں داخلہ لینے کے لیے کالج نہیں تھا۔ جس بچے کو بھی انٹر کرنا ہوتا اسے شہر کے کسی کالج میں داخلہ لینا ہوتا تھا۔ ابو کی خواہش پر مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا پڑا۔ شہر میں میری خالہ بطول رہتی تھی۔ طے یہی پایا تھا کہ میں ان کے گھر پر رہوں گا۔ اتفاق سے شہر جانے سے 2 دن قبل میں جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ جب میں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آنے لگا تو پیش امام صاحب نے مجھے آواز دے کر بلا لیا۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، نیاز محمد، سنا ہے کہ تمہارا شہر کے کالج میں داخلہ ہو گیا ہے؟ جی، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ دیکھو بیٹا، شہر جا کر وہاں کی رونق میں مصروف نہ ہو جانا اور دل لگا کر پڑھنا۔ تمہیں اپنے ابو کا نام روشن کرنا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا میرا دل پڑھائی میں لگ جائے۔ کوشش نہیں، زبردستی دل لگانا، جبھی تم تعلیم کے میدان میں کامیاب ہوگے۔ پیش امام صاحب نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، سیر سپاٹے میں دل لگتا ہے۔ تم تعلیم حاصل کر لو، پھر پوری زندگی سیر سپاٹے کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے، میں سیر و تفریح سے زیادہ تعلیم پر توجہ دوں گا، میں نے جان چھڑانے کو کہا۔ شاباش، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ جب بھی تم خود کو کسی مصیبت میں پاؤ ایک بار مجھے ضرور یاد کر لینا، پیش امام صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ پیش امام صاحب ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں انہیں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہی یاد کروں گا اور وہ منٹوں میں جادو کے ذریعے پہنچ کر مجھے مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں گے۔ بے اختیار میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شہر میں کالج میں میرے کچھ دوست بن گئے۔ انعام، کامران اور شریف ان کے نام تھے۔ صبح میں کالج جاتا اور شام کو میرے دوست آ جاتے۔ ہم لوگ گھومنے پھرنے نکل جاتے۔ ہفتے میں 1-2 فلمیں ہم ضرور دیکھتے تھے۔ ہوٹل میں بیٹھ کر سگریٹ پینا ہمارا معمول بن گیا تھا۔ ایک شام ہم دوست ایک سڑک سے گزر رہے تھے کہ ایک پرانی بوسیدہ سی حویلی پر ہماری نظر پڑی۔ دیکھو یار، یہ حویلی اپنے وقتوں کی اچھی حویلی میں شمار ہوتی تھی، انعام نے کہا۔ پھر یہ غیر آباد کیوں ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس حویلی کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس حویلی میں جنات کا بسیرا ہے، کوئی کہتا ہے اس حویلی میں ایک خوبصورت دوشیزہ رہتی ہے جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، وہ اس سے شادی کر کے اپنے دیس لے جانا چاہتا تھا۔
مگر گھر والے اس شادی پر تیار نہ ہوئے۔ اس جن کو غصہ آ گیا اور اس میں مقیم خاندان کو تہس نہس کر دیا۔ اس دور میں یہ سب فرسودہ باتیں ہیں۔ لوگ ایسی ہی باتیں پھیلا دیتے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، ہم بھی تمہاری بات سے متفق ہیں، مگر جس شخص نے بھی اس رات سے پردہ اٹھانے کی غرض سے حویلی میں رات بسر کی، وہ دوسرے دن مردہ حالت میں ملا۔ کامران نے کہا، خوف اچھے صحت مند لوگوں کے حوصلے پست کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہنوں میں پہلے سے ہی خوف ہو اور اسی خوف کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا ہو۔ میں نے کہا، تو کیا خیال ہے، کیوں نہ ہم اس رات سے پردہ چاک کر دیں؟ انعام نے کہا۔ وہ کیسے؟ کامران نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اکیلا آدمی واقعی رات کی تاریکی میں اس پراسرار حویلی میں خوفزدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم چاروں حویلی میں ہوں گے تو پھر خوف نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور ہم رات حویلی میں رہ کر اس کے اسرار سے واقف ہو جائیں گے۔ شریف نے کہا، بات تمہاری معقول ہے، ایک کی نسبت چار اس آسیب پر بھاری پڑیں گے۔ میں نے زوردار کہکہا لگایا۔ میری بات پر وہ بھی مسکرا دیے۔ پھر ہم نے طے پایا کہ پہلے پورا دن اس میں گزاریں گے، پھر امن و سکون رہنے پر پوری رات گزاریں گے۔ اتوار کو ہماری چھٹی تھی، اس لیے ہم اتوار کی صبح ہی ناشتہ کر کے وہاں پہنچ گئے۔ حویلی اندر سے بہت ہی خستہ حال ہو رہی تھی۔ دیواروں سے پلستر ادھڑ چکا تھا، کمروں کی چھتیں ایسی ہو رہی تھی کہ اب گری۔ دن کی روشنی میں ہم نے پوری حویلی کو اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ برسوں سے صفائی نہ ہونے سے مٹی، گرد و غبار موجود تھا۔ کمروں میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے۔ کئی کالے رنگ کی بلیاں بھی وہاں نظر آئی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ادھر ادھر چھپ گئی۔ ہمیں پورا دن حویلی میں گزارنا تھا، اس لیے صحن کی صفائی کر کے ہم نے چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ دوپہر کے کھانے کے طور پر ہم کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آئے تھے۔ دن بھر ہمارا حویلی میں گپ شپ کرتے ہوئے گزر گیا۔ ہم وقفے سے حویلی کے مختلف کمروں میں بھی جاتے رہے۔ شام ہو گئی لیکن ہمارے ساتھ ایسا کوئی بھی ناقابل فراموش واقعہ پیش نہ آیا۔ جب ہم حویلی سے باہر آئے، ہمارا دل فخر سے پھولا ہوا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد اکٹھے 3 دن کی چھٹیاں آ رہی تھی۔ اس سے اچھا موقع ہمارے ہاتھ پہ نہیں لگ سکتا تھا، اس لیے ہم دوستوں نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ اپنی خالہ کو گاؤں جانے کا بہانہ بنا کر اس حویلی میں جاؤں گا۔ میرے دوست بھی اپنے اپنے گھر یہی بتائیں گے کہ وہ گاؤں کی سیر کرنے کے لیے میرے ساتھ گاؤں جا رہے ہیں، اور ہم یہ 3 دن اور 3 راتیں اس حویلی میں گزاریں گے اور اس اسرار کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس حویلی کے بارے میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ شام تک ہم نے خوب آرام کیا کیونکہ رات میں ہمیں جاگ کر گزارنی تھی۔ وہ سستا دور تھا، ہماری جیبوں میں اتنی رقم موجود تھی کہ 2-3 دن آسانی سے کھانا گھر سے باہر کھا سکے۔ جیسے ہی چھٹیاں آئیں، ہم دوپہر کا کھانا کھا کر اس حویلی میں آ گئے۔ شام تک ہم نے خوب آرام کیا کیونکہ رات ہمیں جاگ کر گزارنی تھی۔ ہم اپنے ساتھ 2 لالٹین بھی لائے تھے جن میں ہم نے مٹی کا تیل ڈلوا لیا تھا۔ ماچس کی 1 ڈبیا ہمارے لیے کافی تھی، پھر بھی احتیاطاً ماچس کی 3 ڈبیاں لے لی تھی۔ رات کی تاریکی بڑھنے پر 1 لالٹین کی جگہ 2 لالٹین روشن کر لی تھی تاکہ رات کی تاریکی میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ رات کا کھانا کھا کر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہماری باتوں کا موضوع پراسرار واقعات ہی تھا۔ ہم نے جو مختلف لوگوں سے واقعات سنے تھے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے۔ یار خدا کو مانو، اس طرح کے واقعات سنانے سے پرہیز کرو، انعام نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں حویلی میں رات گزارنی ہے۔ رات گزارنے سے ان واقعات کا کیا تعلق؟ شریف نے کہا۔ یہ پراسرار حویلی ہے، جو تم واقعات سنا رہے ہو ان کا اثر ہمارے ذہنوں میں رہے گا، اور رات گئے جب سناٹا ہوگا، ایسے میں کسی کاغذ کے ٹکڑے کا آ کر ادھر ادھر گرنے پر بھی ہمارے دل زور سے دھڑکیں گے، اور رات گزارنا ہمارے لیے نہ صرف مشکل ہو جائے گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہم یہاں سے بھاگ ہی نہ لیں، انعام نے کہا۔ تم بھی سدا کے ڈرپوک ہو، کامران نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ ابھی ہنس لو، تھوڑا وقت گزرے گا پھر دیکھیں گے۔ ہاں بھائی، ہم واقعی کچھ دیکھنے کو ہی یہاں جمع ہوئے ہیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔
ہمیں باتوں میں اس کا احساس ہی نہ ہوا کہ رات کا 1 بجتے ہی میرے دوستوں کو نیند آنے لگی۔ وہ نیند کے بہت کچے تھے۔ میں بار بار انہیں اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ہم یہاں سونے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد سے آئے ہیں۔ رات میں بالکل بھی نہیں سونا ہے، مگر ان کی سمجھ میں میری بات بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے یہ یقین دلاتے دلاتے کہ وہ نہیں سوئیں گے، سو گئے۔ میرے بار بار اٹھانے پر بھی نہیں اٹھ رہے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ وہ نہیں اٹھ رہے تو اکیلے جاگنے کا سوچ لیا۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی کہ اچانک مجھے صحن میں کسی کے موجود ہونے کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کو مجھے ڈر لگا، مگر تجسس سے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک لالٹین اٹھائی اور کمرے سے نکل گیا۔ چاند کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے صحن روشنی میں نہایا ہوا ہو۔ ایک کمرے کے دروازے پر میری نظریں پڑی تو میں پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ وہاں ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ میں حیرت سے گمسم اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا گول چہرہ، ناک نقشہ بہت حسین تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ہونٹ بہت خوبصورت اور گلابی تھے۔ بال کمر تک لمبے، سنہری اور گھنے تھے۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ہم دونوں کی جیسے ہی آنکھیں ملی، مجھے سحر سا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف ایسے بڑھنے لگا جیسے وہ مقناطیس ہو۔ میں جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے لے کر اس کمرے کی طرف اندر بڑھ گئی۔ میں ایک فرما بردار شاگرد کی طرح اس کے اشاروں پر چلنے کو مجبور ہو گیا۔ دن میں جس کمرے میں کوڑا کرکٹ پڑا تھا وہ اب بالکل صاف تھا۔ کمرہ ایسے منور تھا جیسے بیک وقت کئی بلب روشن ہوں۔ ایک جانب خوبصورت سا بیڈ بچھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور خود بھی بیڈ کے ایک طرف بیٹھ کر مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ اس حویلی کی ویرانی کا راز کیوں لینا چاہتے ہو؟ وہ بولی۔ تجسس، ہم صرف یہ جاننے کے لیے ہی حویلی کے اندر آئے ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس سے پہلے جو حویلی کا راز معلوم کرنے آئے تھے، ان کا حشر سے واقف نہیں ہو؟ ہاں، سنا ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے، میں نے ہمت کر کے کہا۔ پھر بھی تم اس حویلی میں آ گئے ہو، مجھے تم پر بہت ترس آیا ہے۔ تم اس حویلی سے فوراً چلے جاؤ، میرے خاندان کے جنات تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، چلے جاؤ، وہ بولی۔ ہم ضرور چلے جائیں گے، بس اس حویلی کا راز معلوم ہو جائے، میں نے کہا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ راز معلوم ہو جانے پر تم چلے جاؤ گے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں نے کہا، میرے خاندان کے جنات بہت ظالم ہیں، وہ انسانوں پر ترس یا رحم کھانے کے حق میں نہیں ہیں۔ جب تم اس حویلی میں پہلی بار آئے تھے، میں نے ہی انہیں تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے روکا تھا۔ آج رات بھی وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ میں نے اس وعدے پر روکا ہے کہ صبح ہو جانے پر تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے، اس نے کہا۔ ہاں، ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، مگر راز، وہ راز میں تمہیں بتائی دیتی ہوں، اس شرط پر کہ صبح تم یہاں نظر نہیں آؤ گے، ورنہ تم خود ذمہ دار ہوگے۔ میں تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہوں گی۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر سنو۔ میں ایک جن زادی ہوں۔ اس گھر میں ایک برگد کا درخت تھا جس پر ہمارا خاندان رہتا تھا۔ اس گھر میں ایک قاسم نامی نوجوان رہتا تھا۔ وہ مجھے بچپن ہی سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ بچپن میں انسانی شکل میں دوسرے بچوں کی طرح قاسم کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جوان ہونے پر بھی میں اس سے ملتی رہی۔ اکثر ہم ملاقات چھت پر ہی کیا کرتے تھے۔ قاسم میرے چھت پر اچانک آنے سے حیران رہ جاتا تھا۔ اس کی ضد پر مجھے ظاہر کرنا پڑ گیا کہ میں جن زادی ہوں اور اس سے شادی کر کے بقیہ زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ قاسم بھی مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب اس نے اپنے والدین سے میرے خاندان کے بارے میں بتایا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں قاسم کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف شادی سے انکار کیا بلکہ اس درخت کو بھی جڑ سے اکاڑ پھینکا۔ میرے خاندان کو ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔
وہ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں اس اقدام سے روکے رکھا۔ قاسم کے والدین نے اس خوف سے کہ کہیں قاسم ان سے چھپ کر مجھ سے شادی نہ کر لے، اس کی شادی نسرین نامی ایک لڑکی سے کر دی۔ نسرین کو بھی میرے اور قاسم کی محبت کے بارے میں پتہ چلنے پر مختلف عاملوں سے رابطہ کر کے ہمارے خاندان کو جلا کر بھسم کر دینا چاہا۔ حالانکہ میں اس میں بھی خوش تھی کہ میں قاسم کو دیکھ دیکھ کر جیتی رہوں گی۔ وہ عاملوں سے ملاقات کر کے مختلف وظائف پڑھنے لگی تھی۔ میرے خاندان والے یہ کب برداشت کرتے؟ انہوں نے نسرین کو وظائف پڑھتے وقت ڈرانا شروع کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نسرین سے وظائف پڑھنے میں غلطیاں ہونے لگیں۔ ان وظائف کا الٹا اثر یہ ہوا کہ اس خاندان میں جو سب سے پہلی موت ہوئی وہ قاسم کی ہی ہوئی تھی۔ اس کے مرنے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ حویلی کے لوگوں سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے خاندان والوں کو ان کے کسی اقدام سے روکتی نہیں تھی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے حویلی کے سب لوگ مارے گئے۔ اب پوری حویلی پر ہمارا راج ہے۔ پھر اس حویلی کے خاندان کے دیگر رشتہ داروں اور عزیزوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرے خاندان کے جنات نے انہیں ایسا ڈرایا کہ پھر کبھی انہوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا۔ میں اب بھی قاسم کی یادوں کے سہارے جی رہی ہوں، ورنہ میرے جینے کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آئے تھے، میرے خاندان کے جنات تمہیں ایسا سبق سکھانا چاہتے تھے کہ تم پھر کبھی یہاں لوٹ کر نہ آؤ۔ صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا، ورنہ وہ میری بات بھی نہیں سنیں گے اور تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ کبھی بھلا نہ سکو گے۔ وہ بولی۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، میں نے کہا۔ میری بات پر وہ خوش ہو گئی اور اس نے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ پر مدہوشی طاری ہو گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ صبح ہونے پر میرے دوستوں نے مجھے اٹھایا۔ میں اس کمرے میں ہی موجود تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ پورے کمرے میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا اور کچرے کے ڈھیر پر میں پڑا تھا۔ میرے برابر میں ہی لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ تمہیں سونا تھا تو تم ہمارے پاس سو جاتے، یوں اکیلے کیوں سو گئے؟ انعام نے کہا۔ رات میں تمہارے پاس ہی بیٹھا تھا کہ مجھے صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور جب میں کمرے سے باہر آیا تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ صحن میں ایک، میں نے کہنا چاہا، پری چہرہ حسین لڑکی موجود تھی۔ انعام نے کہا۔ ہاں ایسا ہی تھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ ہر کہانی میں یہی ہوتا ہے۔ وہ حسین لڑکی پھر حویلی کے اس کمرے میں لے جاتی ہے جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجا ہوتا ہے، اور پری چہرہ لڑکی اپنے بیڈ پر لے جاتی ہے۔ پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ صبح ہونے پر رات کا ماحول غائب ہو جاتا ہے اور وہ حسین لڑکی بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں ہم پہلے ہی ڈراؤنی کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں بے وقوف مت بناؤ، کامران نے کہا۔ تم میری بات کا یقین کرو، ایسا ہی ہوا تھا، میں نے کہا۔ میں انہیں رات کا واقعہ تفصیل سے سنانا چاہتا تھا، مگر وہ سننے کو قطعی طور پر تیار نہ تھے۔ ہم نے قریبی ہوٹل میں جا کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں نے زبردستی پورا واقعہ سنا دیا اور اس جن زادی سے کیا ہوا وعدہ بھی بتا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے یہ واقعہ سن کر بولے، دیکھو نیاز محمد، تمہیں اپنے گھر یاد آ رہا ہے، اس لیے تم چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ، ہم بالکل بھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جنات تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائیں، میں نے کہا۔ میرے بار بار سمجھانے پر وہ نہیں مانے۔ وہ کسی بھی صورت اس حویلی سے کہیں جانے کو تیار نہ تھے۔ مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ وہاں رکنا پڑ گیا، مگر میں اندر سے بری طرح خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں ہمیں جنات نقصان نہ پہنچائیں۔ رات کے 12 بجنے پر ہم چوکس تھے۔ وہ تینوں بظاہر مجھ پر ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طرح سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ ان کے چہروں سے خوف عیاں ہو رہا تھا۔ ہم اپنا خوف دور کرنے کو بات چیت کر رہے تھے۔ اچانک شریف پر پانی آ گرا۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو گئے۔ بے اختیار ہماری نظریں کمرے کی چھت پر اڑ گئی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کمال ہے، کمرے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، پھر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے بالٹی بھر کر پانی شریف پر ڈال دیا ہو، کامران نے کہا۔ ہماری خاطر مدارات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اب ہوشیار ہو جانا چاہیے، میں نے کہا۔ واقعی
ہماری خاطر مدارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شریف نے مسکرا کر اپنے چہرے پر آئے ہوئے خوف کو دور کرنے کی کوشش کی۔ کچھ وقت گزرنے پر مجھے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ میں نے ایک لمحے کو آرام کے لیے آنکھیں بند کی ہی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ سوتے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میری ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ ایک خوفناک شکل کی پراسرار مخلوق کھڑی ہے جسے انسان نہیں کہا جا سکتا۔ وہ قہر آلود نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر ایسی آواز میں مخاطب ہوئی جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری مسلسل خاموشی پر اس نے مجھے زوردار لات ماری۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر اس مخلوق نے ایسی اچھل کود کرنی شروع کر دی جیسے اسے خوشی ملی ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو آوازیں دی مگر ان کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ میری مدد کو بھلا کس طرح آ سکتے تھے۔ وہ مخلوق اچانک اچھل کود کرتے کرتے رک گئی اور پھر مجھے ایک زوردار لات رسید کی۔ میں درد سے بلبلا اٹھا۔ اب تو جیسے اس مخلوق کو تفریح مل گئی۔ وہ وقفے وقفے سے زوردار لاتیں رسید کرنے لگی۔ میں جیسے ہی درد سے چیختا وہ زور زور سے اچھلنے لگتی۔ میں ایک عجیب عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس مخلوق نے لاتیں مار مار کر مجھے ایسا ادموا کر دیا تھا کہ میں اٹھ کر بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میرے آنسو نکل کر زمین پر گر رہے تھے۔ میری حالت پر اس مخلوق کو بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں مجھے پیش امام صاحب یاد آ گئے جنہوں نے کہا تھا کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہو جانے پر انہیں یاد کر لوں۔ وہ بھلا میری مدد کو کس طرح آ سکتے تھے؟ پھر بھی میں دل ہی دل میں پیش امام صاحب کو یاد کرنے لگا کہ اچانک کمرے میں پیش امام صاحب وارد ہوئے۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے پر اس مخلوق کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ چیختی چلاتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے پر پیش امام صاحب میرے پاس آئے۔ دیکھو نیاز بیٹے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، پھر بھی تم نے غلطی کر دی۔ جن دوستوں کی خاطر تم یہاں رکے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کیا دوست ایسے ہوتے ہیں؟ آئندہ بھول کر بھی ایسے لڑکوں سے دوستی نہیں کرنا۔ جی میں نے آپ کی بات نہ مان کر واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ نہ آتے تو یہ خوفناک مخلوق مجھے مار مار کر ہلاک کر دیتی۔ میں نے کہا، میں کمرے میں کچھ پڑھ کر پھونک دیتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صبح تک کوئی بھی مخلوق تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا۔ پیش امام صاحب نے کہا، رات میں آپ کہاں جائیں گے؟ یہیں رک جائیں، صبح ساتھ ہی گاؤں چل دیں گے۔ میں نے کہا، مجھے بہت طویل سفر پر جانا ہے، میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے۔ پیش امام صاحب نے کہا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس رکے اور پھر چلے گئے۔ صبح ہونے پر میں سیدھا گاؤں پہنچا۔ میں جب گھر پہنچا ابا جان بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ انہی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ پیش امام صاحب کا کل رات کو انتقال ہو گیا تھا اور صبح ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے کسی بھی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیش امام صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں رات کا واقعہ سنانا چاہتا تھا مگر یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ میری بات کا کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ جب شام کو میں پیش امام صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو میرے ساتھ ابا جان بھی تھے۔ جب فاتحہ پڑھ کر میں فارغ ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں ابھی پلٹ کر دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے اپنے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا دیکھ رہے ہو؟ ابا جان نے پوچھا۔ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہاں کوئی بھی نہیں ہے، کیا تمہارے کسی دوست کو آ جانا تھا؟ ابو نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کہا۔ تو دوستو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اسی طرح کے پراسرار اور خوفناک قصے سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ اسی طرح نئے قصے، نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔